मैं हूं मुस्तफ़ा काज़मी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सूफीज़म के ऊपर। सूफीज़म और सूफी श्राइन्स आर द ओनली प्लेस जहां पे एथियस्ट को वेलकम किया जाता है। आप क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, आप जो कोई भी हैं, आप सबको वेलकम किया जाता है। और मेरा दावा है कि सूफीज़म वाहिद वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के एक्सट्रीमिज़म के कैंसर का इलाज है। आखिर ये कैसे होगा, इस पर डिटेल से बात करते हैं। और क्या सूफीज़म इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम? क्या आपको लगता है कि सूफीज़म वाहिद वो तरीका रह गया है जहाँ पे इस्लाम की असल शक्ल नज़र आती है? बहुत से लोग इस पे इख्तलाफ करेंगे और बहुत से लोग शायद इस बात को मान भी जाएंगे, लेकिन आज इस पे बात करके देखते हैं और सोचते हैं, समझते हैं कि क्या वाकई ये सच है या फिर लोगों ने अपनी तरफ से ये बात बना ली है। ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि सूफीज़म की डेफिनेशन क्या है। तो सूफीज़म की डेफिनेशन जानने के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ, जाइए गूगल कीजिए या कोई किताब उठा लीजिए, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके इल्म पर आपको बहुत ज़्यादा नाज है या आप उसे मानते हैं, तो उनसे सवाल कीजिए कि सूफीज़म क्या है। अब हर किसी के पास सूफीज़म की अपनी एक डेफिनेशन होगी। आज मैं भी आपको सूफीज़म की एक डेफिनेशन दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आई थिंक डेफिनेशन सुनने और सुनाने के बजाय अगर हम सूफीज़म का वो जो सेंटर है जहाँ से सूफीज़म की सारी डेफिनेशन निकली है, अगर उनको पढ़ लें तो शायद हमें सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यानी मैं उन सूफी बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जहाँ से सूफीज़म हम तक पहुँचा है। तो क्या सूफीज़म एक अलग से चीज़ थी जो कि सूफी सेंट्स ने हमें इंट्रोड्यूस की थी, या फिर सूफीज़म हमेशा से प्योरेस्ट फॉर्म में यानी इस्लाम की शक्ल में मौजूद थी, इन्होंने हम तक सिर्फ पहुंचाया है? इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो शायद बात समझ में आना शुरू हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंध का वो खूबसूरत शहजादा जिसका नाम था शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। अगर आप सिंध में पढ़े हैं तो आपने बचपन की टेक्स्ट बुक्स में उनका नाम तो ज़रूर पढ़ा होगा, और कुछ नहीं तो साल में एक जो छुट्टी सिंध में मिलती है उसमें आपने इस सूफी बुजुर्ग का नाम ज़रूर सुना होगा। चाहे आप सिंधी ना भी हों और पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हों, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का नाम ना सुना हो। ख़ास तौर पे अगर आप पोइट्री के दिलदादा हैं और आप म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो आपने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का नाम ज़रूर सुना होगा। मैं ज़्यादा उनकी डिटेल में या उनकी तारीख में जाना नहीं चाहता हूँ। चंद सीधा सीधा बातें करेंगे इन सूफ़ी बुज़ुर्गों के बारे में और सूफ़ीज़म को समझने की कोशिश करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जब भी बात आती है तो सबसे पहली बात उनकी पोइट्री के अलावा उनके अपने लफ्ज़ों में तारीख में सुनहरे हरफों से जो लिखा गया है, कि जब किसी तारीखदान ने उनसे पूछा था कि मुझे समझ में नहीं आता है, आपकी शायरी में कहीं अगर करबला का जिक्र है तो कहीं मदीने की दास्तानें हैं, तो कहीं आप रामकली का जिक्र करते हैं, तो कहीं आप उमर मारवी पे गाते हैं, आप कभी सुन्नी नजर आते हैं तो कभी शिया नजर आते हैं, तो कभी आप हिंगलाज जाते हैं जो कि हिंदुओं के एक बहुत मशहूर पिलग्रिमेज है। आखिर आप शिया हैं या सुन्नी? तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने मुस्कुरा कर कहा था कि ना मैं सुन्नी हूं ना मैं शिया हूं, मैं इन दोनों के बीच का एक पौधा हूं। यानी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने शियज़म और सुन्नीज़म दोनों को डिफाई किया। उन्होंने एक्सट्रीमिज्म से पूरी तरीके से किनारा कशी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंसान बनो, और अगर इस्लाम पे चलते हो तो मुसलमान होने की डेफिनेशन ही यही है, इंसान बनना। और वैसे भी हमारे मज़हब में तफरके में पढ़ने से मना किया गया है। दूसरी सबसे खूबसूरत हसीन बात शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये खूबसूरत हसीन शहजादा जो कि एक सैयदजादा था, एक खानवादा था, अपने दिन का तमाम तर वक्त, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए पानी भर के लाना हो या फिर दस्तरखान पे बैठ के खाना हो, उनका एक बहुत ही प्यारा फकीर जिसका नाम मदन फकीर था, उसके सिवा कोई काम नहीं होता था। मदन फकीर पानी से उनको वजू कराए तो वो वजू करते थे, और अगर मदन फकीर जब तक खाना ना परोसे और साथ में बैठ के उनके खाए ना, तो वो खाना नहीं खाते थे। ये मदन फकीर कौन था? इसमें ऐसी क्या खास बात थी? मदन फकीर एक हिंदू फकीर था जिसकी जिंदगी का हर लम्हा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के साथ गुजरा। सिंध के वो अजीम सूफी बुजुर्ग जो कि आले रसूल थे, उन्होंने उस वक्त के तमाम एक्सट्रीमिज्म और रेसिज्म और तमाम जितने तजाद जो कि मजहबों के खिलाफ होते हैं, उसके खिलाफ ऐसी तारीख रकम की जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि कौन अच्छा इंसान है। शायद यहाँ से हल्की हमें सूफीज़म की एक डेफिनेशन तो मिल गई हो। अब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की बात हो और रूमी का जिक्र ना हो, आप कहेंगे ये कैसा है, क्योंकि दोनों हिस्टोरिकली
ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں، یعنی تاریخ کے حساب سے، لیکن شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنی تمام عمر جو بھی شاعری لکھی تو اپنے ساتھ ساتھ مثنوی رومی کو بھی رکھتے تھے اور اسے پڑھتے تھے۔ رومی کی جب بات ہوتی ہے وہاں پہ میں پرسنلی خود بھی گیا ہوں، اینڈ آئی اسٹرانگلی انسسٹ کہ اف یو گو ٹو ٹرکی پلیز ڈو گو دیئر۔ کنیا میں ان کا مزار ہے، اور ٹرکی میں استنبول سے ایک بہت ہی ہائی اسپیڈ ٹرین جاتی ہے جو آپ کو کنیا لے جا سکتی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اسپریچول سفر ہے، اور وہاں پہ جو ٹویلنگ درویش ہیں جو اپنا رقص کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون اور سرور ملتا ہے۔ رومی کی کئی داستانیں ہیں، کئی کال ہیں جو آپ نے شاید فیس بک پہ اٹھتے بیٹھتے کہیں پڑھ ہی لیے ہوں۔ اکثر لوگ ان کو اپنے واٹس ایپ کا یا فیس بک کا پیج بھی بنا لیتے ہیں، یا مین سٹوری بنا لیتے ہیں، یا مین پکچر بھی بنا لیتے ہیں۔ لیکن آج جس کال کے بارے میں بات کرنے والا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے۔ رومی نے اپنے فالوورز سے کہا کہ اگر مجھ سے کہیں ملنا چاہتے ہو تو ایک ایسی زمین پہ ملنا جہاں پہ گناہ اور ثواب کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک صوفی بزرگ جس کی ساری زندگی عبادتوں میں گزری ہو، گناہ و ثواب کے تصور سے بہت دور کہیں ایک منزل پہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ میسج یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے گناہوں یا ثوابوں کی وجہ سے افضل یا کمتر مت سمجھو۔ انسانوں کو انسان سمجھ کے ان سے پیار کرو، کیونکہ یہ کام، یہ ججمنٹ کا کام خدا کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پاکستان کی بات ہو اور قلندر شہباز کا نام نہ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قلندر شہباز پھر سے وہی ایک سید زادہ جو کہ سیون شریف میں ایک کشتی پہ بیٹھ کے آیا تھا، اور اس وقت موجود اور جتنے اولیاء کرام جو سیون میں رہا کرتے تھے بہت خوش تھے کہ قلندر شہباز آنے والے ہیں، جن کا اصل نام عثمان مرندی تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے ان کا استقبال کیا گیا اور ان کو پورا شہر گھمایا گیا۔ ایک ایک محلے میں جو کہ شرفا کے محلے ہوا کرتے تھے وہاں ان کو پھرایا گیا۔ ایک ایک شخص نے آ کے ان کا ہاتھ چوما، سب ملے اور بہت خوش ہوئے، اور ہر ایک نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے پاس قیام کریں۔ جب وہ پورا شہر گھوم چکے تو انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک محلے کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ انہیں لے جایا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آخر اس محلے میں مجھے کیوں نہیں لے گئے ہو، یہ محلہ بھی تو سیون شریف کا حصہ ہے۔ تو وہاں پہ ان کے کھڑے معتقدوں نے کہا کہ سرکار اس محلے میں جا کے کیا کریں گے، یہ محلہ تو طوائفوں کا محلہ ہے، یہاں تو لوگ رات کے اندھیرے میں جاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، تو دن کے اجالے میں آپ کو کیسے لے جائیں۔ قلندر شہباز نے کہا میں یہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے ابھی لے جاؤ۔ قلندر شہباز جب وہاں پہنچے تو وہاں کھڑی ہوئی خواتین جو کہ شاید وہاں کے کوٹھوں پہ رہا کرتی تھیں، ان سے کہا کہ ایک کمرہ مجھے کرائے پر چاہیے، کیا مل سکتا ہے؟ سب ششدر رہ گئے کہ آخر قلندر شہباز کیا اس محلے میں رہنا پسند کریں گے؟ سب نے حیرانگی سے پوچھا کہ سرکار اتنے شرفا کے محلے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مہمان بنیں، کیا آپ یہاں رہنا پسند کریں گے؟ تو قلندر شہباز نے کہا ہاں، میں اسی محلے میں رہوں گا۔ اب اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں وہ کیوں رہے تھے۔ وہ تمام عورتیں جو حسن و سرور کی محفلوں سے جو کمایا کرتی تھیں، قلندر ان کو دے دیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ صفے بنا کے کھڑی ہو اور خدا کی عبادت کرو۔ اور حال یہ ہوا کہ 1 سال بعد وہ کوٹھا بند ہو گیا۔ لیکن آخر یہاں پہ میسج کیا تھا؟ قلندر شہباز یا صوفیزم نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ کسی انسان سے اس کے کمتر ہونے، خاص طور پہ اگر وہ عورت ہو اور وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، اس سے نفرت مت کرو، اسے اپنے جیسا انسان سمجھو اور اسے ایک نیک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دو۔ اس بات پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ جب ان محلوں سے یا ان گلیوں سے یا ان خاندانوں سے شادی کر بیٹھتے ہیں تو ساری زندگی ان کو یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی عورت سے شادی کر لی۔ یہ کہنا اور ایسی عورتوں سے نفرت کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک ایسی عورت کو ہاتھ بڑھا کر اس دلدل سے نکال کر ایک شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی انسان کو ایک ولی کا دل چاہیے، جو شاید میرے پاس اور آپ جیسے عام انسانوں کے پاس نہ ہو۔ پنجاب کے کئی صوفی بزرگ ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہی ہیں، لیکن ایک اور نام جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ مدھو لال حسین ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جن کا نام حسین تھا، لیکن اپنے ایک فالوور سے اتنی شدت سے محبت کی کہ اس کے نام کو اپنا لیا۔ اس کا نام مدھو تھا، پر جی ہاں، وہ فالوور بھی ایک ہندو تھا۔ اس سے اتنی محبت تھی کہ اپنے نام حسین سے پہلے اس کا نام جوڑ لیا اور ہمیشہ مدھو لال حسین کہلائے۔ یہاں بھی صوفیزم نے آپ کو سکھایا کہ انسانیت سے محبت کرو، کیونکہ تمہارا دین، تمہارا مذہب اور شاید تمہارا رسول بھی یہی کرتا رہا ہے، تبھی تمام لوگ مسلمان بنے۔ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اب ان صوفی شرائنز پہ آخر ایسا کیا کلچر ہوتا ہے؟ یہاں کیوں جایا جائے؟ کیا نظر آتا ہے یہاں پہ؟ اب جب یہاں جاتے ہیں
تو آپ سے کوئی نہیں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، آپ کی رنگ نسل کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے. سب کو ویلکم کیا جاتا ہے، سب کو مسکرا کے دیکھا جاتا ہے، سب کو ایک انسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک ہی گلاس میں سب مل کے پانی بھی پیتے ہیں، اور ایک ہی ساتھ بیٹھ کے قطار لگا کے ایک ہی قسم کے برتنوں میں سب کھانا بھی کھاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کس مسلک، کس مذہب، کس رنگ یا نسل کا ہے. کتنا خوبصورت میسج ہے صوفیزم کا. اور اس کے بعد دوسری چیز جو اکثر مزاروں پہ نظر آتی ہے کہ دھمالیں ڈالی جاتی ہیں، ڈرمز بجائے جاتے ہیں، میوزک بجایا جاتا ہے، پوئٹری گائی جاتی ہے، اور سارے انسان وہاں مل کے دھمالے ڈالتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ میوزک وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے اگر خدا کو یاد کیا جائے اور دھمال ڈالی جائے اور خدا کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کیا جائے تو تمام کدورتیں غائب ہو جاتی ہیں، تمام لوگ ایک بن جاتے ہیں، تمام نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. صوفی شرائنز پہ ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہر کوئی اپنے طریقے سے اس صوفی سینٹ کو یاد کر رہا ہے. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی اس صوفی بزرگ سے مانگ رہا ہے، اور شاید اپنے اپنے طریقوں سے اس صوفی بزرگ کے ذریعے خدا کو یاد کیا جا رہا ہے. یہ کتنا غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو کچھ اور بتایا گیا ہے. بل یہی خوبصورتی ہے صوفی شرائن کی کہ یہاں پہ کوئی بندش نہیں ڈالتا، کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہیں اپنے مذہب یا اپنے عقیدے پہ چلنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جس کا جو طریقہ ہے، جو اپنے آپ کو خدا سے جوڑنے کے جس طریقوں کو صحیح سمجھتا ہے، اس طریقے پر چلنے کو ان کو پوری آزادی دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو لوگ قرآن پڑھتے نظر آئیں گے اور نمازیں پڑھتے نظر آئیں گے یا نعتیں پڑھتے نظر آئیں گے تو کچھ لوگ شاید آپ سے کچھ مختلف طریقے سے ان ولیوں کو یا اللہ کو یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان سے نفرت مت کیجیے، ان کا طریقہ الگ ہے، آپ کا الگ. آپ کا دین آپ کے ساتھ، ان کا دین ان کے ساتھ. دوسری ایک اور چیز، جب بھی آپ صوفی شرائنز میں آتے ہیں تو آپ اپنے جوتے باہر اتار کے آتے ہیں. آخر ایسا کیا ہے؟ ہر کسی کا عقیدہ ہے، یہاں تو کوئی جبر نہیں ہوتی، تو یہ جوتے اتارنے پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے. جب آپ جوتے اتار کے باہر آتے ہیں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے، سگنیفائی کیا جاتا ہے کہ جوتے اتارنے کا مقصد ہے تمام ریسزم، تمام تضاد، تمام مذہبی تضاد، تمام ریسس تضاد، جو بھی ڈفرینسز آپ کے اندر ہیں ان سب کو جوتوں کی طرح باہر چھوڑ کے آئیں. اور جب آپ شرائن میں آئیں تو صرف ایک انسان بن کے جو اپنے پروردگار سے قربت حاصل کرنے آیا ہو، اور کچھ بھی نہیں. ویڈیو کی شروعات میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایتھیسٹ کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. صرف ایتھیسٹ نہیں، جوز، کرسچنز، ہندوز، شیعہ، سنی، آپ جو کوئی بھی ہیں، آغا خانی ہیں یا کوئی بھی ہیں، آپ کو یہاں ویلکم کیا جائے گا، جو شاید ہر مذہبی انسٹیٹیوشن یا عبادت گاہ میں نہیں ہوتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ صوفیزم بلیو کرتا ہے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں. کون صحیح کون غلط، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کام خدا کا ہے. اس کام میں بھی دخل کرنا، خدا کے کاموں میں دخل کرنا ہے، یہ بھی شرک کے برابر ہے. کیونکہ جب خدا نے فیصلہ کر دیا کہ روز محشر وہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، آپ کا دین آپ کے ساتھ، ان کا دین ان کے ساتھ، تو یہ کام خدا پہ چھوڑ دیجئے. خدا کے کاموں میں ہاتھ مت ڈالیے، شرک مت کیجئے. آپ صوفی شرائن پہ آ کے صرف اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے طریقے سے. ہر کسی کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنے کس طریقے سے خدا کو یاد کرتے ہیں. اور اگر آپ ایتھیسٹ بھی ہیں اور یہاں پہ آپ آئیں گے تو شاید اسپریچویلٹی کے سمندر میں کچھ تو آپ بھی محسوس کریں گے. شاید کوئی بات، شاید کوئی رمق، شاید کوئی روشنی، شاید کوئی پیغام، شاید کوئی سکون آپ کو دوبارہ خدا کی راہوں کی طرف لے جائے. تو پھر صوفیزم پاکستان کے کینسر کا سب سے بڑا علاج کیوں ہے؟ اور یہ کس کینسر کی بات کر رہا ہوں میں؟ صوفیزم کو جب آپ نے پڑھا یا تھوڑا بھی جاننے کی کوشش کی ہے تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل صرف صوفیزم کے پاس ہے. یعنی مذہبی تضاد. صوفیزم سکھاتا ہے ٹالرنس، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت دینا. ہر کسی کا مذہب اس کے ساتھ، ان کا دین ان کے ساتھ، آپ کا دین آپ کے ساتھ. یہ صرف صوفیزم سکھاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو صوفیزم ایک اور آپ کو سکھاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی تفرقہ نہیں ہے. اسلام سب سے پہلی بات جو آپ کو سکھاتا ہے کہ تفرقوں میں مت پڑنا اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. یہ چیز آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کسی بھی اور عبادت گاہ میں چلے جائیں، کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیں، آپ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ اس تفرقے کے حساب سے آپ عبادت کریں گے. لیکن صوفی شرائنز وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ کوئی تفرقہ نہیں ہے،
جہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، یا آپ شیعہ ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، آپ کرسچن ہیں تو آ سکتے ہیں، جو ہے تو آ سکتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ انسان ہیں اور آپ اچھے انسان ہیں اور آپ پروردگار کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے کھلی ہے۔ یہاں کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہاں صرف خدا کی رسی ہے اور خدا کی یاد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایکسٹریمزم کا یہ جو کینسر ہے، اس کا علاج صرف صوفیزم کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا مذہب سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے، آپ کا رسول سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دعوت ذوالشیرہ، جو کہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت تھی، جس میں دودھ اور گوشت سے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ ان میں کتنے مسلمان تھے؟ ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ تمام مختلف مذاہب کے لوگ تھے، لیکن رسول نے ایک ہی پیالے میں جس میں وہ خود دودھ پیتے تھے سب کو پیش کیا، ایک ہی تھالی میں جس میں وہ خود کھاتے تھے سب کو کھلایا۔ تو جب آپ کا رسول کوئی تضاد نہیں کرتا ہے مذہب کی بنا پر، جو کہ اس مذہب کی بنیاد کی ہر بنیاد ہے، تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور جس یہودی عورت کا رسول پوچھنے گئے تھے، وہ مسلمان بعد میں ضرور ہوئی ہوگی، لیکن جب وہ پوچھنے گئے تھے وہ صرف ایک یہودی عورت تھی۔ تو جب آپ کے رسول نے آپ کو یہ سکھایا ہے، جو کہ ایگزیکٹلی صوفیزم کا بھی میسج ہے، کہ صرف انسانیت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کسی کا مذہب کیا ہے، وہ کون ہے، صرف اچھے انسان بنو، یہی میسج صوفیزم کا بھی ہے۔ تو اس پاکستان میں جتنی کرپشنز ہیں، جتنی نفرتیں ہیں مذہب کے نام پر، جتنے تضاد ہیں، جتنے تفرقے ہیں، اگر یہ تمام ان صوفی بزرگوں کی درگاہوں پہ آنا شروع کر دیں تو پاکستان کے 99% مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ نفرت ہو، یا پھر خواتین کے رائٹس ہوں، یا پھر بچوں کے رائٹس ہوں، یا پھر مائنورٹیز کے رائٹس ہوں۔ یہ درگاہ آپ کو سب سکھاتی ہے۔ ان درگاہوں پہ جب آپ اپنی جوتیاں اتار کے آئیں گے تو تمام دنیا کے سکھائے ہوئے تضاد اور تمام دنیا کی سکھائی ہوئی نفرتیں آپ باہر چھوڑ کے آئیں گے، اور جب آپ واپس ان شرائن سے نکلیں گے تو یہ نفرتیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ ان دی اینڈ آف دا ویڈیو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ ملحد ہیں، آپ جو ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ آغا خانی ہیں، آپ کا جو بھی فرقہ ہے، آپ جس بھی بیلیف کو اپنے حساب سے صحیح سمجھتے ہیں، اس کو اپنے دل میں رکھیے، لیکن صرف ایک بار کسی شرائن پہ جا کے دیکھیے۔ خاص طور پہ میں آپ کو کہوں گا اگر آپ سندھ میں ہیں تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے شرائن پہ ضرور آئیے۔ یہاں پہ جتنی مذہبی رواداری، محبت اور ایکا نظر آتا ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی پوئٹری اور ان کا میوزک جو ہے وہ انسانی دلوں کو جوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ سو آل آئی وڈ سے جسٹ ونس ان یور لائف ٹائم، صرف ایک بار کسی صوفی شرائن پہ جا کے دیکھیے، اپنے عقیدے کے حساب سے۔ آپ کو جو سکون ملے گا، اگر وہ نہ ملا تو میری ویڈیو پہ کمنٹ کیجیے گا، میں اپنا ویڈیو ہی اتار دوں گا۔ آئی پرومس یو اٹس اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس، گو دیئر ونس۔ لیکن ہاں، وہاں جب جائیں گے دوسرے لوگ کس طرح اس صوفی بزرگ کو یاد کر رہے ہیں، دیٹ از نن آف یور پرابلم۔ آپ کا دین آپ کے ساتھ، ان کا دین ان کے ساتھ۔ Thank you so much. I hope you liked my video. Please do comment. Have a great day and have a nice weekend.